ना उससे पूछते तूने मेरे हुजूर को देखा? कहा हाँ। कहते फिर बता लब कैसे थे, आंखें कैसी थी, जुल्फे कैसी थी? वो बताता अपनी ऊँटनी का दूध दूते हुए फिर उसको पिलाते। कहते यार हुजूर के मदीने का मेहमान है, कुछ मेरे दस्तरखान पे भी खा के चला जा। हाँ, ये इश्क था। एक दिन ना माँ के पैर दबा रहे, माँ के पैर, पीर के पैर पे पड़े रहने वालों कभी माँ के पैर दबाए? मैं जानता हूँ पीर बड़ी शान वाला है, हमारे माँ बाप इनके कदमों पे कुर्बान हो जाए, लेकिन अपने अपने हुकूक भी हैं कुछ। पीर बिना थके आया, एसी में बैठ के यूं मौज में आया, वो सब पैर दबाने लग गए। वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके आया है, कभी तुमने उसके तलवों में बैठ के उसके पैरों की ठेठे देखी है? कभी तुमने उसके तलवों में झांक के देखा है कि कितने निशान पड़े गए इसके? कभी उसके नाखूनों में झांक के देखा है कि कितनी जगह से कांटे लग के आर पार हो गए? बंदा ये तो बता देता है मेरे पैर के, पीर के पैर के तलवे पे कितने तिल लगे हैं, लेकिन बाप का पैर जवानी में आधा कट गया था, बेटे को आज तक देखने की तौफीक नहीं हुई। यह है हमारी जिंदगी। आला हजरत का रुतबा कितना कितना बड़ा मकाम है, आज तक बड़े बड़े मुहक्किक पता न लगा सके कि आला हजरत को कितने उलूम से नवाजा गया था। आला हजरत छोड़ो साहिब, इमाम आजम अबू हनीफा कितना बड़ा इमाम, कसम खुदा की जिसकी इमामत की कसमें खाई जा सकती है, इतना बड़ा इमाम। मां कहने लगी बेटे, जी अम्मी, का बेटे अपने शहर में फला मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे मसला पूछना है, मुझे लेके चल। मां ने कहा था मुझे लेके चल। ये भी तो कह सकते थे मां मुझसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, जो मसला पूछना है मुझसे पूछ ले। मां ने कहा लेके चल। इतना सुनना था, सवारी खोल के ले आए। मां बैठ, मां को बैठाया, रस्सी पकड़ के उस फकीह के दरवाजे तक गए जिसका पता मां ने बताया था। जैसी पहुंचे ना, उन्होंने देखा इमाम आजम आ रहे, वो यार नंगे पैर दौड़ के आ गए, नंगे पैर। हुजूर यहां आने की कोशिश, हुक्म करते थे मैं आ जाता। कहने लगे नहीं, मेरी मां की जरूरत यहां लाई है, मेरी मां की जरूरत ले आई। हुजूर क्या हुआ? कहा मेरी मां को एक मसला पूछना है। वो दीवाना कभी इमाम आजम को देखता, कभी मां को देखता। कहने लगे इतने बड़े बेटे की मां मुझसे पूछने आई है और ये बेटा यहां लेके आ गया। उसने कहा हुजूर आप भी तो बता सकते थे। कहने लगे हाँ पता तो मैं भी देता, लेकिन अगर मैं कह देता ए मां मैं तुझे मसला बता देता हूं, जो पूछना है पूछ ले, तो कहते हैं कि मेरी मां की हुक्म की नाफरमानी हो जाती। मैंने ये नहीं कहा मां तेरा बेटा भी इल्म वाला है, बड़े बड़े तेरे आगे बेटे के आगे झुके रहते हैं। अल्लाह अकबर। कहा जल्दी कर, जो मेरी मां कहती है वो कर, मुझे ना देख, इस मां को देख जिसके लिए इमाम आजम आगे नोके बन के खड़े नजर आ रहे हैं। हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मां होती है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है, ये मां होती है। इतना बड़ा आलिम, मगर कसम खुदा की मां अगर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी हो ना, तो फिर भी मां से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता मां से बड़ा, इसलिए कि मां मां होती है। कितने लहजे बुलंद करते हैं हम। चुप रहे, वो बंद कर। वो से पाक फरमाते मेरे मां के शिकम में मैं था, कोई सलाम करता ना तो मैं सुन लेता था, लेकिन जवाब दे सकता था, देता नहीं था, क्योंकि मेरी मां कहीं डर ना जाए। इतना ख्याल वो से पाक ने मां का किया। आज हमने कितने 11वीं वाले मां का ख्याल, मुझे बताया जाए कितना ख्याल करते हैं हम। तो 11वीं वाले दिन ही वुजू करके मां को गाली बक देते। जी 11वीं वाले ना, आपको टेंशन थोड़ी है, बख्शे बख्शाएगा। वो से पाक कहेंगे मैं तो शिकम में रह के मां का ख्याल करता था, और तुझे 18 साल का पाल के बड़ा कर दिया, तब भी तुझे मां का ख्याल नहीं आया। है कोई जवाब? हजरत वैसे करनी मां के पैर दबा रहे हैं, जैसी आंसू गिरे ना मां के पैर पे। मां वो होती है यार जो आंसू की गर्मी पहचान लेती है। आंसू गिरे ना, मां
کہتی بیٹے اویس زیادہ بے قراری ہے. کہنے لگے ماں اگر آج اجازت نہیں دی نا تو میرا دل پھٹ جائے گا, میرا دل پھٹ جائے گا. ماں نے کہا اچھا جا بیٹے, اجازت دی. ایسا کام کر, کل میرا ساری ضرورت کا سامان میرے پاس رکھ دے اور کل جا اپنے محبوب کا دیدار کر کے آ جا. اجازت مل گئی. پھر کیا تھا یار, پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر. ساری تیاریاں کی, صبح قافلے کے ساتھ نکل گئے. قافلے نے تھک کے پڑاؤ ڈالا. اویس قرنی کہتے میرے پاس وقت کم تھا, میں نہیں ٹھہرا. قافلہ رک گیا, میں دوڑتا رہا. پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں, پروانگی کی. ریتیلے پتھریلی زمین کو پار کرتا ہوا حضور کے مدینے میں اویس قرنی پہنچے ہیں. اور یار عشق تھا ان کا حضور سے. آج بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. کوئی سیلفی لے رہا ہے گنبد خضرا پہ, کوئی فوٹو کھنچوا رہا ہے گنبد خضرا پہ. حیا آنی چاہیے تجھے. مدینے جا کے بھی فیس بک یاد رہ گئی, مدینے جا کے انسٹاگرام یاد رہ گیا, مدینے جا کے تجھے گنبد خضرا کے سامنے اپنی سیلفی یاد رہ گئی. وہ دیکھ ویس آیا ہے مدینے میں, بچوں کو دیکھا ہے کھیلتے ہوئے, کسی کو سینے سے لگا رکھے ہیں, کسی کا ماتھا چوم رکھے ہیں. کہتے بچوں بڑے نصیب والے ہو, تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے, تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے. یہ کہہ کے سینے سے لگایا. کہتے بیٹے بتاؤ تو صحیح میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے. دوڑتے ہوئے آئے ہیں, مسجد نبوی خالی تھی. کعب کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا حجرہ عائشہ میں چلے جاؤ. حجرہ عائشہ پہ آئے, کاشانہ اقدس پہ دستک دی. اندر سے ام المومنین کی آواز آئی, من دق الباب, دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہتے ہیں اویس آیا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہا مصطفیٰ سے ملنا ہے. کہا حضور ابھی باہر چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. کہتے کب آئیں گے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کب آئیں گے. کہتے اچھا اگر حضور نہیں تو کم سے کم اتنا کریں, آپ پردے میں ہو جائیے, میں اس جگہ کو دیکھ لوں جس جگہ پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے, میں ان دیواروں کو دیکھ لوں جو شب و روز میرے ماغی کا چہرہ تکتی ہے. اندر ہو جائیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اندر ہو گئی. ایک دیوانہ آیا, پرانے کپڑے تھے, پھٹا لباس تھا, بکھری ہوئی زلفیں تھی, ریت لگی تھی چہرے پہ, ایسا لگتا تھا کوئی مجنون آیا ہے. کہتے میں نے دیکھا کبھی حضور کے منبر کو چوما جا رہا ہے, کبھی حضور کی مسند کو لپٹ کے رو رہے ہیں, کبھی بستر کو چوم رہے ہیں, کبھی دیواروں سے لگ کے رو رہے ہیں. عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ بے قراری میں نے دیکھی تو میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجبوری ہے میرے آگے, ورنہ اگر انتظار کی بات ہوتی تو ساری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا, ایک لمحہ دوری اختیار نہ کرتا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے جب چیخ مار کے جانے لگے آواز آئی او دیوانے ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ عرض کرتے ام المومنین میرے آقا آ جائے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا دیوانہ آیا تھا. یہ کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں. اتنے میں محبوب تو جہاں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے محبوب کی عظمتوں کو سلام, ان کی محبتوں کو سلام, امت کی حالت اور خبرداری کو سلام. جیسی مسجد میں قدم رکھا ہے فرماتے ہیں عائشہ کا جی یا رسول اللہ کا بتا تو سکی کون آ کر کے گیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا, بال بکھرے تھے, کپڑے بوسیدہ تھے, پرانا لباس تھا, چہرے سے مجنون لگ رہا تھا. میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے نہیں پتا وہ میرا دیوانہ اویس آیا تھا, میرا دیوانہ اویس آیا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ دیکھتی نہیں ہو, خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی, جشن غوث الورا. کیا بات ہے, واہ واہ. توجہ ہے زور سے, یا تھک گئے لگتا ہے آپ؟ ابھی نہیں تھکے نا؟ اگر نہیں تھکے تو کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ایسا لگ رہا ہے مفتی نعیم صاحب, علامہ صاحب, ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل ابھی شروع ہو رہی ہے. یہ سید کے قدموں کی برکت ہے, ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. ارے تو کرسی لے لو بھائی, تشریف رکھ کے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے. ایک کرسی لے لو بابو پلاسٹک والی, ذرا بیٹھ جائیے, کرسی لے لو. ہم بھائی سید بہرحال سید ہے, یہ ضروری نہیں, میں نے ابھی ساری باتیں بتا.
اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. توجہ ہے. اب میں کمزور نہیں، ادھر بھی غوث کا بیٹا، ادھر بھی غوث کا بیٹا، اب دونوں ہی بازو مضبوط ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت. حضور دعا فرمائے بس تھوڑی دیر. توجہ ہے. تیار ہیں سارے لوگ؟ چلیں اور آگے. فرمانے لگے خوشبو بتا رکھی ہے میرا اویس آ کے گیا. یار بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہاں آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. ہاں حضور کے ایک ایک غلام کے ایک ایک آنسو، ایک ایک قطرے کی خبر ہے، ایک ایک قطرے کی خبر ہے حضور کو. اب توجہ کریں. فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ، کہا جلدی کر میرے اویس کو دیکھ کے لا. او یار دنیا حضور کی طرف دوڑتی ہے، حضور اویس کے پیچھے لوگوں کو دوڑا رہے. جا میرے اویس کو لے کر کے آ. حضرت عمر دوڑے، حضرت ابو بکر دوڑے، لیکن دیر ہو چکی تھی. خالی واپس آ گئے. جب خالی واپس آیا یا رسول اللہ نہیں ملے. اب ذرا دل تھام کے بات سننا بہت غور سے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے جو مسافر لٹ گیا وہ جا کے منزل کے قریب. ہاں اب تک اتنی تڑپ نہ تھی جتنا دل آج تڑپ رہا ہے. اب تک یہ صبر تھا کہ میں مدینے نہیں پہنچا، لیکن آج یہ احساس رہ رہ کے ستا رہا تھا جا کے بھی خالی آ گئے. وہ یار گئے تب بھی محبوب کو نہ دیکھ سکے. یہ چیز تڑپا رہی تھی اویس کو. جب واپس آئے دروازہ بجا. یار ماں ماں ہوتی ہے، جس آہٹ کو کوئی نہ پہچانے اس آہٹ کو ماں پہچان لیتی ہے. رشتے ہی الگ ہوتے ہیں ماں کے اولاد سے. جو بچے سعودی یا دبئی میں رہتے ہیں، کویت عمان میں رہتے ہیں، وہاں بیمار ہو جائے ماں یہاں کہتی ہے اٹھ کے فون تو لگاؤ. میرے بیٹے کو کہا کیا بات ہے؟ کہا رات سے میرا دل قبضے میں نہیں ہے، دل قبضے میں نہیں ہے. جب فون لگتا ہے پتہ چلتا بیٹا رات سے بیمار ہے. او یار بیٹا 7 سمندر پار بیمار ہو، ماں کو بنا فون کے پتہ چل جاتا ہے بیٹا بیمار ہے. ماں گھر میں بیمار پڑی رہے، بیٹے کو پتہ کیوں نہیں چلتا ماں بیمار ہے. اس لیے ماں کا بھی خیال رکھا کر. ماں تو ماں ہوتی ہے، جس آہٹ کو کوئی نہ سمجھے اسے ماں سمجھ جاتی ہے. دروازہ بجا. ماں نے کہا بیٹے اویس. جی امی آ گئے؟ ہاں. فرمانے لگی بیٹے جن آنکھوں کے لیے تڑپتا رہا اب تو دیکھ کے آیا ہے، بتا وہ آنکھیں کیسی ہیں. جس چہرے کے لیے ترستا رہا بیٹے بتا وہ چہرہ کیسا ہے. جب بولتے ہیں تو محبوب کیسا لگتا ہے، جب مسکراتے ہیں تب کیسا لگتا ہے، ان کی زلفیں کیسی ہیں، ان کا قد کیسا ہے. بیٹے تو دیکھ کے آیا ہے، بتا تو سخی وہ کیسے ہے. جیسی اتنا کہا ہے چیخ نکلی ہے ویسے کرنی کی. چیخ مار کے کہتے ہیں ماں افسوس میں محبوب کو نہ دیکھ سکا. کیا ہوا بیٹے؟ کہتے میں گیا نہ ماں تو حضور مدینہ شریف سے باہر جا چکے تھے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ماں کہتی بیٹے پھر آنے کا انتظار کر لیتا. اگلا جملہ سننا. اویس کہتے ہیں اے ماں تو نے یہ کہا تھا اگر میں رک جاتا تو تو نے یہ کہا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا ہے. اگر میں رک جاتا تو ماں تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا. اگر میں رک جاتا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی. اس لیے نہیں رکا. ماں نے کہا جلدی کر میرے سینے سے آ کے لگ جا. ماں نے سینے سے لگایا. کہا بیٹے آنسو نہ بہا. سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، مدینے والا ہمیشہ تیری باتیں کرتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہے یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. اللہ اکبر. سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا. میرے لال یہ ماں دعا دے رہی ہے مدینے والا تیری باتیں کرے گا. اور کی حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے صحابہ میرے بعد عمر اور علی میرے اویس سے ملاقات کریں گے. یہ لو میری قمیص میرے اویس کو دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے. درد کتنا ہے امتی کے لیے.
کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. مختلف روایتیں ہیں. پہن کے دعا کی یہ بھی روایت ہے, رکھ کے دعا کی یہ بھی روایت ہے. جب بخشش کی باری آئی, حضرت عمر حضرت علی گئے, جا کے کہنے لگے, سننا بڑی عشق کی بات ہے اور عاشق ہی اس بات کو سمجھیں گے. کہنے لگے حضور نے بڑی تعریفیں کی ہیں, چلو آزما کے دیکھتے ہیں. کہا علی آواز دو, علی آواز دو. تو کہتے ہیں آپ آواز دینا, آپ امیر المومنین ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے سلام کیا نا, اویس کا رخ ادھر تھا, پیچھے کھڑے تھے, دیکھا نہیں. جیسی سلام کیا, السلام علیکم, بنا دیکھے کہتے ہیں وعلیکم السلام. کہتے ہیں آؤ امیر المومنین. حضرت علی کہتے ہیں لگتا امیر المومنین ہو, اس لیے پہچان تھی. کہتے ہیں علی اب تم سلام. جب حضرت علی نے سلام کیا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کے آواز دی, آئیے نا مولا علی. بلایا, قریب پہنچے, کہنے لگے کبھی تم ہم سے نہیں ملے, ہم تم سے نہیں ملے, تم نے ہمیں کیسے پہچانا؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں جس رب نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا. اگلا سوال جانتے ہو؟ اگلا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ, اتنا عشق تھا حضور سے تو کبھی ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے چلو میں نہیں آ سکا, میری مجبوری ہے, لیکن تم نے تو حضور کو دیکھا ہے نا. کہنے لگے ہاں دیکھا ہے. کہنے لگے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا. کہنے لگے پھر یہ بتاؤ میرے حضور کی یہ ابرو, یہ بھویں کیسی تھی؟ کیسی تھی یہ بھویں؟ تو صحابہ غیرت نبوت کی وجہ سے نظر اٹھائی نہیں پاتے, کبھی کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا حضور کو, اس لیے کہ جلال ایسا تھا نبوت کا. گردن جھک گئی. کہنے لگے تم تو رات و دن دیکھ کے نہ بتا سکے, میں بتاؤں کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ کہا دور سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی, قریب سے دیکھو تو جدا لگتی تھی. واہ واہ واہ, تم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, پتا کیسے چل گیا؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جانا, میں نے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور میری نظروں میں نہ رہتے. یہ ویسے کہا پھر اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے دعا کے لیے کہا ہے. یہ قمیض تھی, اللہ اکبر, بے قراری تھی. ایسا عالم جب محبوب کو کوئی تحفہ دے, اور وہ جو برسوں ترسا ہو, دیکھ کے تڑپ گئے میرے لیے. کہا جی میرے لیے. کہا ہاں. کہا ایک پیغام بھی بھیجا ہے. کہا کیا؟ کہا میرے اویس سے دعا کے لیے کہنا, میری امت کے لیے دعا کر دے. اگلا جملہ جانتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ بتاؤ جب میرا نام حضور کے ہونٹوں پہ آیا تھا تب حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ عشق ہے, عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا, یہ ہے عشق. کہنے لگے تھا کیسا چہرہ؟ اللہ اکبر. دعا کریں. اب ذرا سننا, کہتے ہیں دعا کیجئے. اویس قرنی نے سجدے میں سر رکھا, یا اللہ میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے. آواز آئی فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشا گیا. پھر کہتے ہیں یا اللہ تعداد اور بڑھا دے. پھر آواز آتی ہے فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہم نے امت بخش دی ہے. پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اور بڑھا دے. آواز آتی ہے جا آدھی امت بخش ڈالی ہے. کہتے ہیں یا اللہ اور بخش دے. آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر اٹھا لے, آدھی امت ہم تیری سفارش سے بخش رہے ہیں اور آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. نعرہ تکبیر, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے یا اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے محبوب کا بیٹا ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. او یار دو بیٹے بیٹھے ہیں پھر بھی سبحان اللہ بولنے میں دقت ہے. میرے محبوب کا بیٹا ہوگا, نام عبد القادر ہوگا. سنو ویس, جیسے میں نے نبیوں میں محبوب کو بے مثال بنایا ہے نا, ویسے ولیوں میں میں نے عبد القادر کو بے مثال بنایا. یا اللہ کتنی شان والا. فرمایا سن, جب نبیوں سے میثاق لیا تو میثاق اور وعدے کے وقت میں نے سارے نبیوں کی گردنیں اپنے محبوب کے آگے جھکائی.
لیکن جب میں عبد القادر کو پیدا کروں گا، وہ جب ولایت کے عالم معیار پہ فائز ہوگا، جب عرش ولایت پہ اس کا سورج چمکے گا، میں اس سے کہوں گا پیارے اب اعلان کر دے، وہ کہے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، اے اویس نبیوں کے لیے سارے نبی نے گردن جھکائی تھی، میرے محبوب کے لیے سارے نبیوں نے گردن جھکائی تھی، عبد القادر کے لیے قیامت تک آنے والے سارے ولی اپنی گردنیں جھکا ڈالیں۔ اے واہ 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ، ہاں تبھی بریلی سے آواز آتی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے آواز۔ میں اس لیے کہتا ہوں بریلوی ہو کے مرنا، ہاں بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو دکھ نہ دینا، فرائض و واجبات پہ پابندی سے عمل کرنا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مسئلہ بات لمبی ہو جائے گی بابو، میرا رات دن بولنے کا مسئلہ ہے، ذرا مہربانی کریں، میری بات سن لیں، مجھے روز بولنا رہتا ہے اور میں تھک چکا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ کبھی پھر سن لینا بھائی، کبھی پھر سن لینا، بس میں بات آخر کرنے لگا ہوں، میری بات سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ جانتے ہو حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر امت کو آواز دی جائے گی اے ایمان والو، ہر امت کو آواز دی جائے گی یا اے ایمان والو، لیکن جب حضور کی امت کو آواز دی جائے گی نا تو کہا جائے گا یا اولیائی، اے میرے دوستو حساب دے کے جاؤ اپنا۔ رب حساب سے پہلے اگر دوست کہہ دے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے، بیڑا ہی پار ہے، تو یہ حضور کی امت میں ہونے کا شرف ملا۔ توجہ ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا گیا کسی جھاڑی دار جگہ سے کپڑوں کو بچا کے نکل جانا، کانٹوں سے بچا کے، کپڑے بچا کے نکلنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور فقہ میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو جن چیزوں سے رب نے روکنے کا حکم دیا، رکنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے دامن بچا کے نکل جانا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج زکوٰۃ سب دیں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان چھین سکتا ہے، بڑے اچھے اچھوں کی چھین لیے، پھر ایسا کرنا اللہ والے کا دامن تھام لینا، اللہ والے کا دامن تھام لوگے نا تو نہ یہاں شیطان کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ وہاں کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب کہف کی بات سنی ہے نا، ہے کتا بھونکنے لگا تو انہوں نے کہا اے کیوں بھونک پہ، چل چل چل، تو کتے نے کہا اللہ زبان دینا، آج میں باتیں کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کو زبان دی، اس نے کہا ڈانٹ کیوں رہے؟ اس نے کہا تو کتا ہے، تو ہم پہ بھونکے گا، لوگ ہمیں جو بادشاہ کے سپاہی ہیں پکڑ لیں گے۔ کتا کہنے لگا میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکتا ہو، مجھے لے چلو۔ کیا کرے گا؟ کہ تمہاری چوکھٹ پہ بیٹھ کے پہرا دیتا رہوں گا۔ ساتھ لے کے چلے گئے نا، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء سے پوچھیں یہ بتائیں، 350 سال تقریباً سوتے ہیں اصحاب کہف، لگ بھگ 350 سال سوتے ہیں، کتا بھی وہیں سوتا رہا۔ تفسیر میں آتا ہے جب فرشتے آتے تھے نا اصحاب کہف کو کروٹیں بدلوانے تو وہ کتے کو بھی کروٹ بدلوا کے جاتے تھے، یہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا صلہ ہے۔ پوچھو ان علماء سے، قیامت کے دن نا یہ کتا بھی جنت میں جائے گا، جائے گا نا؟ فرشتے پوچھیں گے کتا ہو کے جنت میں جا رہا ہے؟ کتا ہو کے مڑ کے دیکھ کے کہے گا جی اکیلا نہیں آیا ہوں، ان کے ساتھ آیا ہوں، اکیلا نہیں ہوں، ان کے ساتھ ہوں۔ پتا چلا اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تو کتا جنتی ہو جاتا ہے، اگر ایمان والا بیٹھے تو پھر بریلوی جنتی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر لیجئے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔